बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं सैयद इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन कराम, साबका वीडियो में आपकी खिदमत में हिजरत हबशा के वाक़यात पेश किए थे और आज मेरी वीडियो का मौजू है मुहाजिरीन हबशा के ख़िलाफ़ कुरैश मक्का की साजिश। नाज़रीन कराम, मैंने आपको साबका वीडियो में बताया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने हबशा की तरफ हिजरत की और वहाँ जाके उन्होंने सुख का सांस लिया। इसी साल रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक वाक़या पेश आया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बार हरम तशरीफ़ ले गए। वहाँ कुरैश का एक बहुत बड़ा मजमा मौजूद था। उनके सरदार और बड़े बड़े लोग जमा थे। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एकदम अचानक खड़े होकर सूरह नजम की तिलावत शुरू कर दी। इन कुफ़ार ने इससे पहले अमूमन कुरान मजीद फुरकान हमीद नहीं सुना था, क्योंकि उनका दायमी वतीरा यही होता था कि जब आप कुरान मजीद पढ़ना शुरू करते थे तो वो ऊधम मचा देते थे और उसमें खलल डालते थे। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अचानक इस सूरत की तिलावत शुरू कर दी और उनके कानों में एक नाकाबिले बयान रानाई और दिलकशी और अजमत लिए हुए कलाम इलाही की आवाज़ पड़ी तो उन्हें कुछ होश ना रहा। सब के सब गोश बर आवाज़ हो गए। किसी के दिल में कोई और ख्याल ही ना आया, यहाँ तक कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह के अवाखिर में दिल हिला देने वाली आयात तिलावत फरमाकर अल्लाह का ये हुक्म सुनाया कि फस्जुदू लिल्लाहि वअबुदू, यानी अल्लाह के लिए सजदा करो और उसी की इबादत करो, और इसके साथ ही आपने सजदा फरमाया तो किसी को अपने ऊपर काबू ना रहा और सब के सब सजदे में गिर पड़े। हकीकत तो ये है कि इस मौका पर हक की रानाई और जलाल ने मुतकब्बिरीन और मुस्तहज़िमीन की हट धर्मी का पर्दा चाक कर दिया था, इसलिए उन्हें अपने ऊपर काबू ना रहा और वो बेइख्तियार सजदे में गिर पड़े। अच्छा, बाद में उनको इस चीज़ का एहसास हुआ कि कलाम इलाही के जलाल ने उनकी लगाम मोड़ दी और वो ठीक वही काम कर बैठे जिसे मिटाने और नऊज़ ख़त्म करने के लिए उन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। अच्छा, इसी के साथ वो मुशरिकीन मक्का जो उस मौके पर मौजूद नहीं थे, उन्होंने हर तरफ से उन्हें मलामत करना शुरू कर दिया और उनके हाथों के तोते उड़ गए और उन्होंने अपनी जान छुड़ाने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर मुख्तलिफ किस्म की बातें की। अच्छा, ये वाक़या हबशा के मुहाजिरीन तक जब पहुंचा तो उन्होंने ये समझा कि शायद मुशरिकीन मक्का सब के सब इस्लाम कबूल कर चुके हैं और अब मक्का के हालात तब्दील हो गए हैं, तो अब ये लोग वापस आ गए। जब ये वापस आए तो उन्होंने जनाब मुशरिकीन मक्का को तो मौका मिल गया। अब उन्होंने जो मुहाजिरीन हबशा ख़ास तौर पे और दीगर मुसलमान साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर जो पहले तो जुल्म व सितम करते थे, अब उसमें उन्होंने इजाफा कर दिया। तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में अर्ज़ किया था कि आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सहाबा को दोबारा हबशा की तरफ हिजरत करने का हुक्म दिया। अब जब ये दोबारा वहाँ पर गए और मुशरिकीन मक्का को ये पता चला कि जनाब नजाशी उनके साथ बड़ा अच्छा सलूक कर रहा है और मुसलमान हबशा में बड़े पुरसकून और बड़े आसाइश के साथ और बड़े आराम के साथ और बड़े सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनको तो ये जनाब बड़ी तकलीफ़ थी कि ये जनाब अपना दीन बचाकर और एक पुरअमन जगह पर चले गए हैं। तो अब उन्होंने एक प्लानिंग की, दो अफराद को सफ़ीर बनाया। उसमें अमर बिन आस और अब्दुल्ला बिन रबिया, जो गहरी सूझबूझ के मालिक थे और अभी मुसलमान नहीं हुए थे। इन्होंने एक अहम सिफारती मुहिम के लिए इन दोनों को मुंतखब कर लिया और इन दोनों को नजाशी और उसके जो वहाँ के वज़रा थे, वज़ीर मुशीर थे, उनकी खिदमत में उन्होंने जनाब बड़े बेहतरीन किस्म के तहाइफ और हदिये और जनाब देखा। पहले उस पर इन्होंने बड़ी रिसर्च की कि उनको क्या क्या चीज़ें पसंद हैं और उनकी पसंद की चीज़ें इन्होंने जनाब वहाँ तक वो पहुँचाईं और जनाब उनके वज़ीरों मुशीरों को कायल किया कि जनाब हम इस पर्पज़ के लिए आ रहे हैं और आपने हमारी मदद करनी है और नजाशी को कायल करना है कि ये जो मुसलमान यहाँ से आए हैं ना, ये हमारे बंदे हैं, तो आपने इन्हें हमें वापस करवाना है। अब ये जनाब रवाना हुए और नजाशी के दरबार में पहुँचे और नजाशी को कहा कि ए बादशाह,
آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین بنا لیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں۔ ہمیں آپ کی خدمت میں انہی کی بابت ان کے والدین، چچاؤں اور دیگر کنبے قبیلے کے عمائدین نے بھیجا ہے، ہمیں ان کے رشتہ داروں نے ہی بھیجا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے پاس واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر کڑی نگاہ رکھتے ہوئے ان کو ذرا سمجھائیں گے اور پھر یہ راہ راست پر آ جائیں گے۔ جب یہ دونوں اپنا مدعا بیان کر چکے تو اب جو وزیر مشیر بڑے بھاری بھرکم قسم کے تحائف لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ دونوں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ ان نوجوانوں کو ان کے حوالے کر دیں تاکہ یہ دونوں انہیں ان کی قوم اور ان کے ملک میں واپس پہنچا دیں اور ان کے رشتہ داروں کے پاس واپس وہ پہنچ جائیں گے۔ لیکن نجاشی ماشاءاللہ بہت سمجھدار حکمران تھے، انہوں نے سوچا کہ اس قضیے کو گہرائی سے کھنگالنا ضروری ہے اور اس کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بھی بلا لیا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، ذرا ان سے بھی پوچھ لیں وہ کیا کہتے ہیں۔ اب مسلمانوں کو جب یہ پتا چلا، ساری کہانی مسلمانوں کو تو پتا چل چکی تھی کہ بھئی یہ اس طرح سے یہ آئے ہیں اور یہ سارا اس طرح سے سین چل رہا ہے۔ اب مسلمانوں نے پہلے سے یہ طے کر لیا کہ ہم جو بات کریں گے نا وہ سچ کریں گے، بھلے اس میں ہمیں جتنا مرضی نقصان ہو جائے ہم اس کی پرواہ نہیں کریں گے، لیکن جو بھی بیان کریں گے نا حق بیان کریں گے، سچ بیان کریں گے۔ مسلمان آ گئے۔ اب نجاشی بادشاہ نے پوچھا، یہ کون سا دین ہے جس کی بنیاد پر تم نے اپنی قوم سے علیحدگی اختیار کر لی ہے؟ لیکن میرے دین میں بھی تم داخل نہیں ہوئے ہو اور نہ کسی اور دوسری ملتوں میں سے ہو۔ یعنی یہ نجاشی عیسائی حکمران تھے، یعنی نہ تم عیسائی ہو، نہ تم ان کے ساتھ ابراہیمی والے ہو اور نہ کوئی اور ہو، تو یہ کیا ہے تمہارا دین؟ اب مسلمانوں کے ترجمان حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاندار خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بادشاہ، ہم ایسی قوم تھے جو جاہلیت میں مبتلا تھی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم مردار کھاتے تھے، ہم بدکاریاں کرتے تھے، ہم قرابت داروں سے تعلق توڑ دیتے تھے، ہم اپنے ہمسایوں سے بدسلوکی کرتے تھے اور ہم میں سے طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، اس کی عالی نسبی، سچائی، امانت اور پاک دامنی ہمیں پہلے ہی سے معلوم تھی۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا اور سمجھایا کہ ہم صرف ایک اللہ کو مانیں اور صرف اسی کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، اور فواحش میں ملوث ہونے، جھوٹ بولنے، یتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع فرمایا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اس نے ہمیں نماز اور دیگر عبادات کا بھی حکم دیا ہے۔ اسی طرح حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کے کام گنائے اور پھر کہا، اے بادشاہ، ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے اور اس کے لائے ہوئے دین خداوندی میں اس کی پیروی کی۔ چنانچہ ہم نے صرف اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جن باتوں کو اس پیغمبر نے حرام بتایا انہیں حرام مانا، اور جن کو حلال بتایا انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم اور ستم کیا اور ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنے اور سزاؤں سے دوچار کر دیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر دوبارہ وہی بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر ظلم کی انتہا کر دی، ہم پر زمین تنگ کر دی اور ہمارے درمیان اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور دوسروں پر آپ کو ترجیح دیتے ہوئے آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب نجاشی نے یہ ساری باتیں سننے کے بعد حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ پیغمبر جو کچھ لائے ہیں اس میں سے کچھ تمہارے پاس ہے؟ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ نجاشی نے کہا، اچھا ذرا مجھے پڑھ کر تو سناؤ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائی۔ نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے دونوں ایک ہی شمعدان سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد نجاشی نے عمر بن عاص اور عبداللہ بن رویہ کو مخاطب کر کے کہا کہ تم دونوں واپس چلے جاؤ، میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا،
اور نہ یہاں ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ اب دونوں کے منہ بن گئے، ہم تو جناب وہاں پر دیکھیں نا واپس کیسے جائیں گے۔ قریش مکہ کو تو ہم جناب بڑی بڑی باتیں کر کے آئے تھے، بڑے بڑے دعوے کر کے آئے تھے، ان کا بڑا خرچہ کرا دیا تھا، یہ جو بڑے تحفے تحائف بھی دیے تھے۔ اب ان سے رات نہیں گزر رہی ہے، کیا کریں؟ اب ان وزیروں مشیروں کو بلایا، ان کو جناب کہا کہ یار ایک ملاقات اور کرا دو ہماری نجاشی سے، کہ ہم ایک بات ذرا اور ان سے کر لیں۔ انہوں نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، ہم کوشش کرتے ہیں۔ اب انہوں نے نجاشی کو، ظاہر ہے وزیر مشیر تھے، تو انہوں نے جناب ان کو کہا کہ جناب ایک بات رہ گئی ہے تو آپ مہربانی کریں ذرا ان کا موقف ایک دفعہ پھر سن لیں۔ نجاشی نے کہا چلو ٹھیک ہے جناب، بلاؤ۔ اگلے دن آیا، عمر بن عاص نے نجاشی سے کہا اے بادشاہ، یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ چال چلی کہ ہم ان کو ذرا یہ کہیں گے نا تو ہو سکتا ہے نجاشی اس بات پہ تھوڑا سا برہم ہو جائے اور ہماری بات مان لے۔ تو اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مسلمانوں کو کیا عقیدہ ہے۔ اس دفعہ مسلمانوں کو تھوڑی سی گھبراہٹ بھی ہوئی، ظاہر ہے بات کچھ ایسی تھی، لیکن انہوں نے یہ طے کیا کہ جو بولیں گے سچ بولیں گے، بس بھلے جو مرضی ہو جائے، بولنا سچ ہے، جو مرضی نتیجہ نکلے سچ بولیں گے۔ چنانچہ جب مسلمان نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور اس نے سوال کیا تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن حضرت مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور بولا خدا کی قسم جو کچھ تم نے کہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس سے اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ اس پر وہ جو وزیر مشیر تھے تو انہوں نے جناب ایک آواز لگائی اس کے بعد نجاشی نے مسلمانوں سے کہا جاؤ تم لوگ میرے علاقے میں امن و امان سے رہو، جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، مجھے گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی آدمی کو ستاؤں اور اس کے بدلے میں مجھے سونے کا پہاڑ مل جائے۔ اس کے بعد اس نے اپنے حاشیہ نشینوں سے مخاطب ہو کر کہا ان دونوں کو ان کے ہدیے واپس کر دو، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے میرا ملک واپس کیا تھا تو مجھ سے کوئی رشوت نہیں لی تھی کہ میں اس کی راہ میں رشوت لوں۔ اللہ نے میرے بارے میں لوگوں کی بات قبول نہ کی تھی کہ میں اللہ کے بارے میں لوگوں کی بات مانوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا کہتی ہیں کہ اس کے بعد وہ دونوں اپنے ہدیے تحفے لیے بے آبرو ہو کے واپس چلے گئے اور ہم نجاشی کے پاس ایک اچھے ملک میں ایک اچھے پڑوسی کے زیر سایہ مقیم رہے۔ بہرحال مشرکین مکہ کی یہ چال ناکام ہو گئی اور ان کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ اپنے جذبہ عداوت کو اپنے دائرہ اختیار ہی میں آسودہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں انہوں نے ایک خوفناک بات سوچنی شروع کر دی۔ ناظرین اکرام، آج کے دن کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ اب مشرکین مکہ نے اس ناکامی کے بعد کیا پلاننگ کی۔ وہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، انہوں نے ان سے کیا کہا اور حضرت ابو طالب نے انہیں کیا جواب دیا، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس وقت تک کے لیے افتخار علی گیلانی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔